मेरा दिल बदल दे, 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 मेरा दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। गुज़िश्ता मजलिस में मुजाहिदे के सिलसिले में यह अर्ज किया गया था कि मुजाहदात में से एक मुजाहदा है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह के जिक्र की कसरत जब बंदे की जानिब से होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे अपने ताल्लुक़ को कायम फरमाते हैं। इसलिए कुरान और हदीस के अंदर बड़ी अहमियत के साथ ज़िक्रुल्लाह के फ़ज़ाइल, ज़िक्रुल्लाह के फ़वाइद, ज़िक्रुल्लाह की बरक़ात का तज़किरा किया गया है और हुक्म भी दिया गया है मुसलमानों को कि कसरत से अल्लाह को याद करें। कुरान पाक में तो बेशुमार आयात हैं। एक जगह अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कसरत के साथ में करो। मालूम हुआ कि सिर्फ जिक्र कर लेना नहीं है बल्कि कसरत के साथ अल्लाह को याद करना है। एक और जगह अल्लाह ताला कहते हैं, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें दुनिया की मसरूफियात, बाजार में खरीद व फरोख्त की मसरूफियात अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होने देती। मालूम हुआ कि बंदा कारोबार में होते हुए भी अल्लाह को याद रखे। अगर यह मतलूब ना होता, महमूद ना होता तो अल्लाह ऐसे बंदों की तारीफ क्यों करते। अल्लाह ताला कहते हैं, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के जिक्र से तिजारत, खरीद व फरोख्त, बाजार की मसरूफियात, ये उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। मालूम हुआ कि हम कारोबार में जाए, अपनी मसरूफियात में रहें, घरेलू मसरूफियात में रहें, बाजारी मसरूफियात में रहें, तालीमी मसरूफियात में रहें, लेकिन अल्लाह को कहीं भी भूलना नहीं। ऐसा अल्लाह का जिक्र मतलूब है। एक और जगह अल्लाह ताला कहते हैं, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह खुद कहें, अल्लाह को याद करना बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं। अकबर के माने हैं बहुत बड़ी बात। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला का जिक्र बहुत कीमती चीज है, आला दर्जे की चीज है। और जिस आदमी के दिल में अल्लाह की याद बस जाए, उसके दिल का मकाम भी अल्लाह के यहां बढ़ जाता है। और जिस दिल के अंदर दुनिया की याद बस जाए, उस दिल को अल्लाह ताला के यहां मकाम तो क्या मिलता, बल्कि वहां उसकी जिल्लत और रुसवाई और खारी के फैसले होते हैं। इसे कि हकीर चीज को दुनिया में बसाया। मेरे शेख और मुर्शिद हजरत मौलाना शाह मसीहुल्लाह खान साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू कहते थे कि अल्लाह ताला ने दिल एक दिया है और जुबान भी एक दी। कान दो दिए हैं, आंखें दो दी हैं, नाक को भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, दो नकपुड़ियां बना दी हैं, हाथ भी दो दिए हैं, पैर भी दो हैं, लेकिन दिल एक और जुबान एक। हजरत कहते थे कि इसकी वजह यह है कि अल्लाह चाहते हैं कि जुबान पर तज़किरा हो तो मेरा हो, इस पर किसी और का तज़किरा मुनासिब नहीं है, ज़ैब नहीं देता।
اور دل میں اگر کسی کی یاد بسی ہو تو وہ میری ہو، کسی اور کا اس کے اندر بس جانا یہ غیر مناسب بات ہے۔ اس لیے اللہ نے دل ایک دیا اور زبان بھی ایک عطا فرمائی، اس لیے اپنے دلوں میں اللہ کے ذکر کو بسانا ہے اور اپنی زبانوں پر بھی اللہ کے ذکر کو جاری کرنا ہے، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد اور تمہارے مال یہ کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، مال دولت عام طور پر انسان کو اللہ سے غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے، اسی طرح بیوی بچے اور دنیا کی رشتہ داریاں اگر ان کے طرف دنیا کی حیثیت سے توجہ کی جاتی ہے تو وہ بھی عام طور پر اللہ سے غفلت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسی اللہ نے کہا کہ کہیں مال دولت اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر ڈالے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسی حرکت کرے تو وہ خاسر ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک خسارے والے ہیں، گھاٹے والے ہیں۔ خسارہ کسے کہتے ہیں؟ خسارہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک چیز دے اور اس کی جگہ اس سے کم تر اور اس سے کم قیمت کی چیز وصول کر لے، یہ ہے گھاٹا۔ ایک آدمی کے پاس میں سونا تھا، سونے کی قیمت تھی 1,00,000 روپے، اس نے اس کو بیچا اور اس کی جگہ دوسری چیز لی، 1,00,000 کا سونا دے کر 50,000 روپے لے لیے۔ کیا کہیں گے؟ گھاٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ گھاٹا ہو گیا۔ اسی طرح کہیں بھی جب لین دین ہوتا ہے تو وہاں پر ایک اعلیٰ درجے کی چیز کو دینا اور گھٹیا چیز کو لے لینا، یہ ہے خسارہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آدمی یہ کام کرے، کیا کام؟ یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے مال کی بنیاد پر یا اولاد کی بنیاد پر، تو اس کو گھاٹا ہو رہا، اس لیے کہ اللہ نے دل دیا تھا اپنے ذکر کے لیے، زبان دی تھی اپنے ذکر کے لیے، اور اس سے وہ غافل ہو کر اس دل کو دنیا میں لگا دیا، مال میں لگا دیا، جائیداد و املاک میں لگا دیا، بیوی بچوں میں لگا ڈالا، پوری توجہ ادھر ہی ادھر ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو گیا۔ اللہ نے دیا تھا اتنا قیمتی ایک عظیم الشان یہ جوہر جس سے انسان بہت بڑی چیز کما سکتا تھا، دل میں اللہ کو بسا کر زبان پر اللہ کا نام جاری کر کے وہ جنت حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ دیا اور اس دل میں بسایا دنیا کی محبت، دنیا کی دولت کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت، آل اولاد کی محبت، یہاں تک کہ اللہ سے غافل ہو گیا۔ یہ ہے گھاٹا و خسارہ، زبردست گھاٹا اور خسارہ۔ یہ آیتیں ہیں جن میں اللہ کے ذکر کی اہمیت اور اللہ کے ذکر سے غفلت کی برائی اور مذمت اللہ نے کھل کر بیان فرمائی۔ تو دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا نام زبان پہ جاری کیا جائے، اس کی یاد کو دل میں بسایا جائے، اور محض ذکر نہیں، کثرت ذکر مطلوب ہے۔ چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لوگوں کے درمیان میں گفتگو کرتے ہوئے کسی نہ کسی زاویے سے اپنے پروردگار کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے۔ ایک آدمی مال دولت حاصل کرنے کے لیے اپنی تجارت کی منڈی میں جائے، لیکن وہاں بھی اپنے کام کے ساتھ ساتھ خدا کو نہ بھولے، اور مصروفیات کے اندر رہے، لیکن وہاں بھی اللہ سے غافل نہ ہو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں۔ احادیث بھی بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں جن کے اندر ذکر اللہ کے فضائل اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ چند احادیث اس موقع پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو،
اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، دلوں پر اپنا اثر چھوڑتی ہے، اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو انہی چیزوں کو لینا ہے۔ اس لیے آپ علماء کو دیکھتے ہیں کہ جو موضوع بھی شروع کرتے ہیں تو کوئی آیت اس کا عنوان ہوتی ہے، کوئی حدیث پاک اس کا عنوان ہوتی ہے۔ حدیث اور قرآن کو حضرات علماء عنوان بناتے ہیں، پھر اسی کی تشریح کرتے ہیں، اسی کے بارے میں تفصیلات بیان کرتے ہیں، اسی کے مضمون کو پھیلاتے ہیں، اسی کے مضمون کو کھولتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز دنیا میں کارآمد نہیں ہے۔ لیکن اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ ادھر کے ادھر کے احوال بیان کیا جائے، ادھر کی ادھر کی باتیں کی جائے۔ اگر ادھر کی ادھر کی ہی باتیں ہونا تھا اللہ اپنا کلام کیوں نازل کرتا؟ اگر ادھر ادھر ہی کی باتیں ہونی تھی اسی سے کام چل جاتا تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے تو دنیا میں پائے ہی جا رہے تھے، پھر نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی آیا ہے دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ دنیا بھر کی اصلاح ہو جائے۔ اسی ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ چند احادیث اس موقع پر عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم یعنی کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ اب یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو سمجھو کہ یہاں پر اطراف و جوانب میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان پہ چھا جاتی ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کیا ہے؟ سکون ہے، عافیت ہے، دلوں کا قرار ہے، دلوں کا اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو کہ اللہ ہی کے ذکر میں اطمینان قلب ہے۔ یہ اطمینان قلب اللہ کی طرف سے آسمانوں سے نازل ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم فائدہ یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان بندوں کا ذکر اپنے پاس والوں میں کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس کون ہے؟ فرشتے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر اپنے پاس والوں میں کرتے ہیں، اور اللہ کے پاس والے تو فرشتے ہیں۔ اللہ فرشتوں میں تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بندے دیکھو میرا نام لے رہے ہیں، ان بندوں کو ذرا دیکھو مجھے بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں، ان بندوں کو دیکھو میرا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ ان فرشتوں کے درمیان میں ان بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کتنا اہم ترین فائدہ ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار مکے کے ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے وہاں چلتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا سبق المفردون، مفردین سبقت لے گئے۔ مفردین کا ترجمہ کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے حوالے کر دینے والے ہیں۔ تفرید کے معنی آتے ہیں اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو کہا یہ مفردین سبقت لے گئے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا وما المفردون، اے اللہ کے نبی مفردین کون لوگ ہوتے ہیں؟
آپ نے کہا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کے بندے اور جو اللہ کی بندیاں اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں وہ ہیں مفردین، یعنی اللہ کے حوالے ہو جانے والے، اللہ پر مر مٹنے والے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دینے والے۔ ایسے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور وہ بندیاں ہیں جو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرتی ہیں۔ ان کا ذکر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال، اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زندہ اور مردہ۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ جو ذکر کرتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ، اور جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مردہ۔ مردے کی کوئی قیمت ہوتی ہے، مردے کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ باپ بھی اگر مردہ ہو جائے تو لوگ لے جا کے دفن کر دیتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں، لاشے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح وہ بندہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ کے نزدیک وہ مردوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو آدمی اللہ کو یاد کرتا وہ زندہ ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہے، پھر دوبارہ سناتا ہوں تازہ ہو جائے، عبرت حاصل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ایک دور رہنے والا آدمی ان سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس کے دل کے اندر آیا کہ چل کر ان سے ملاقات کرنا چاہیے، لہذا رخت سفر باندھا اور چلنا شروع کیا بستام شہر کی جانب۔ چلتے 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 ایک مقام پر پہنچ کر اس کو بہت بھوک لگی، تھکان بھی بہت ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہاں کہیں بیٹھ کر کھانا کھاؤں اور کچھ دیر آرام بھی کر لوں، اور پھر اس کے بعد سفر کی اگلی منزل طے کروں۔ ادھر ادھر دیکھا تو اسے نظر آیا ایک لمبا چوڑا سائے دار درخت ہے۔ اس نے کہا بھئی اس سے اچھا کون سا موقع، چلو یہاں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، کچھ دیر آرام کریں گے۔ چنانچہ گیا اور توشہ نکالا، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد لیٹنے کے لیے جب لیٹا تو نگاہیں اوپر کی طرف گئی۔ جب آدمی سوتا ہے تو اوپر ہی دیکھتا ہے۔ جب اوپر دیکھا تو درخت پر دو چڑیوں کو دیکھا، اور یہ آدمی چڑیوں کی زبان جانتا تھا۔ وہ دو چڑیاں آپس میں بات کر رہی تھی۔ اس نے کان لگا دیا کہ کیا بول رہی ہیں چڑیاں۔ تو ایک چڑیا کہنے لگی دوسری چڑیا سے کہ یہ آدمی کہاں جا رہا ہے۔ دوسری چڑیا نے جواب دیا یہ ابو یزید بستامی سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ پہلی چڑیا کہنے لگی ابو یزید بستامی سے ملنے جا رہا ہے؟ ابو یزید بستامی تو مر گیا، ابو یزید بستامی تو مر گیا۔ بس اتنی بات ہوئی اور چڑیاں اڑ کے چلی گئی۔ اب چڑیوں کو کون پکڑے پوچھنے کے لیے؟ کوئی پولیس فورس بھی کام نہیں کرتی ہے نا، کوئی حکومت بھی کام نہیں کرتی۔ دیکھو انسان تو پکڑے جاتے ہیں دنیا میں، لیکن چڑیاں آزاد ہیں، ان کو کون پکڑنے والا؟ ان کو تو کسی کی سٹیزن شپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں چاہے اڑے، اس لیے کہ پوری فضا ان کے لیے اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ تو بہرحال چڑیاں اڑ کے چلی گئی۔ اب یہ بیچارہ سوچنے لگا کہ چڑیا تو بول رہی ہے ابو یزید بستامی مر گیا، اگر یہ بات سچی ہے تو میرا سفر تو بیکار ہو گیا، اب آگے جاؤں کہ نہ جاؤں، سوچنے میں مشغول ہو گیا۔
بہت سوچا اب آگے جاؤں کہ نہ جاؤں. اب اسے یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں چڑیا جو بول رہی ہے وہ غلط ہو، یہ بھی امکان ہے کہ چڑیا کی بات صحیح ہو. اگر بات چڑیا کی صحیح ہے تو میرا سفر بیکار اور اگلے مرحلے کو طے کرنا اور زیادہ بیکار ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ چڑیا کی بات غلط ہے تو میں یہیں سے واپس چلا گیا تو ایک اللہ کے ولی کی زیارت سے زندگی بھر محروم رہ جاؤں اور اس کا افسوس زندگی بھر رہے گا. سوچتا رہا آخر اس نے فیصلہ کر لیا جب میں نکل چکا ہوں تو مجھے سفر پورا کرنا چاہیے اور آگے مرحلے کو بھی طے کرنا چاہیے، پہنچنا چاہیے. اور بستان میں جا کر اگر مجھے وہ مل گئے، چڑیا کی بات غلط ہو گئی تو مجھے تو ان کی زیارت نصیب ہو جائے گی، سفر میرا کامیاب ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ بات ویسی ہی ہو جیسے چڑیا بول رہی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا تو میرا سفر پھر بھی بیکار نہیں ہوگا، ان کی قبر پہ تو جاؤں گا اور فاتحہ پڑھ دوں. 12 اگلا سفر اس نے طے کر لیا. جب بستان شہر کو پہنچا ڈرتے ڈرتے لوگوں سے پوچھا، پتہ نہیں لوگ کیا بولیں گے، زندہ بولیں گے یا انتقال ہو گیا بولیں گے. ڈرتے ڈرتے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ بھائی میں بایزید بستامی سے ملنے آیا ہوں، ان کا مکان کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں آئیے دکھاتے ہیں. اب اسے اطمینان ہو گیا، ارے ہیں زندہ. اب چلا اور جا کر بایزید بستامی سے ملا. ماشاءاللہ وہ موجود تھے. بہت خوشی ہوئی، ایک اللہ کے ولی کی زیارت ہو رہی ہے. اب وہاں بیٹھ کر کچھ باتیں کیا، اپنے احوال سنایا، جو استفادہ کرنا تھا استفادہ کیا. اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت اب واپسی ہے، لیکن واپسی سے پہلے میرا ایک شبہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. کہا کیا شبہ ہے؟ کہا شبہ یہ ہے کہ میں جب آ رہا تھا یہاں آپ کی خدمت میں، راستے میں ایسا واقعہ پیش آیا، ایک چڑیا ایسا بول رہی تھی. مجھے اللہ نے چڑیا کی زبان دی ہے، میں سمجھ لیتا ہوں اس نے یہ بات کہی. اب میں بہت پریشان تھا، سفر اگلا طے کروں کہ نہ کروں. اللہ نے توفیق دی، آ گیا، آپ کی زیارت اور ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو گیا. اگر میں واپس لوٹ جاتا تو محروم لوٹ جاتا. اب میرا سوال اور شبہ یہ ہے کہ چڑیا کو آپ سے عداوت کیا تھی کہ اس نے ایسی خبر دی؟ چڑیا کو آپ سے کیا دشمنی ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی نے یہ بات سنی اور وہ کچھ تفکر میں مبتلا ہو گئے، غور و فکر میں. پھر اس سے پوچھا کہ بھائی یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ اس نے حساب لگا کے بتایا فلاں تاریخ کو پیش آیا تھا، فلاں دن تھا اور ایسا وقت تھا. وقت بھی بتایا، دن بھی بتایا. اتنے دن پہلے فلاں جمعہ کو یا فلاں جو بھی اس کا تھا وہ بتایا اس نے. تو حضرت بایزید بستامی پھر غور و فکر میں مبتلا ہو گئے. 1-2 منٹ کے بعد پھر سر اٹھایا اور ایک آہ کھینچی اور کہا کہ چڑیا نے تو واقعی سچی بات کہی. جس وقت کی تم بات کہتے ہو عین اسی وقت کچھ دیر کے لیے اللہ کے ذکر سے غفلت ہو گئی تھی. چڑیا نے سچ کہا کہ بایزید کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوا وہ اللہ کے نزدیک مردوں میں شامل ہو گیا. یہ حدیث پاک اس واقعے کی تائید کر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بات بالکل صحیح ہے. چڑیا کو پتہ چل گیا، اللہ نے چڑیا کے ذریعے سے ایک پیغام انسانوں تک پہنچا دیا. حدیث یہ کہہ رہی ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل المیت والحی، کمثل الحی والمیت. اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال زندے کی سی ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے اس کی مثال مردوں کی سی ہے. ایک اور حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بار مسجد آئے تو مسجد میں کچھ لوگوں کو حلقہ بنائے بیٹھے دیکھا. تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے ان سے کہا میں قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کیا تم صرف اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو؟
انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم کو یہاں کوئی چیز نہیں، صرف اللہ کے ذکر نے مجبور کیا بیٹھنے پر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھائی میں کوئی تہمت تم پر نہیں دھر رہا ہوں قسم کھلا کھلا کر، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر مسجد میں کچھ صحابہ کرام پر ہوا، تو اللہ کے نبی نے ان سے بھی پوچھا جیسے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی ایسے ہی پوچھا، اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نہیں، صرف اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا ہاں ہم اللہ کے ذکر ہی کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی اور مقصد ہمارا نہیں ہے۔ تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اوپر کوئی تہمت نہیں دھر رہا ہوں اور قسم اس لیے نہیں لے رہا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ میرے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے مجھ کو خبر دی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، تم کو دیکھ کر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، اللہ فخر کر رہے ہیں۔ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے حوالے سے فرشتوں میں فخر فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کیسے ہیں، مجھے یاد کرتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ اخلاص کے ساتھ کوئی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، چاہے مسجد میں کرے، چاہے اپنے گھر میں کرے، کسی کونے میں بیٹھ کر کرے، تنہا کرے یا لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کرے، جیسے ابھی ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اگر ہماری نیتوں میں اخلاص ہو اور صرف اللہ ہی کی رضا مطلوب ہوگی تو پھر اللہ ہم پر بھی فخر کریں گے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بہترین عمل نہ بتاؤں اور اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ و ارفع عمل نہ بتاؤں، اور ایسا عمل جو تمہارے لیے سونے و چاندی سے زیادہ بہتر ہو۔ انا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من اعطاء الذهب والورق، سونے و چاندی خیرات کرنے سے زیادہ افضل عمل تم کو بتاؤں۔ اس کے بعد کہا اور اس بات سے بھی بہتر کہ تم جہاد میں نکل کر کفار کو تم مارو اور تم کفار کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ، اس سے بھی زیادہ افضل عمل۔ وَأَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، وہ تمہاری گردن مارے تم ان کی گردن مارو، اللہ کے راستے میں جہاد میں نکل کر یہ کام کرو، اس سے بھی زیادہ ایک افضل عمل تم کو بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا وما ذاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ عمل کیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے بھاری عمل، سب سے درجات میں بلند ترین عمل اور سونے و چاندی کے خیرات کرنے سے زیادہ بھاری عمل اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل عمل، یہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کا ذکر، یہ ان سب سے افضل سب سے بہتر عمل ہے۔ اب بتائیے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو یہاں اشکال ہو، اسے کہ آج کل اشکال والے بہت ہوتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے اشکال ہوتا ہے اصل میں کم علمی کی وجہ سے، لیکن لوگ اپنے اشکال کو جو کہ دراصل کم علمی کا نتیجہ ہے سمجھتے ہیں کہ بڑا جاندار میں نے اعتراض کر دیا ہے، یعنی اسے علم سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو جہالت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ جہالت والے عمل کو لوگ علم والا عمل سمجھ رہے ہیں، علم نہیں، وہ جہالت ہوتی ہے۔ ہر چیز کا علماء سے جواب لیا جا سکتا ہے۔ اگر یہاں کسی کو یہ شبہ ہو
کہ جہاد میں ایک آدمی نکلتا ہے اللہ کے راستے میں اور کفار کو مارتا اور کفار کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا ہے، اتنا بھاری عمل، اور ایک آدمی مسجد کے کونے میں یا کسی اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے، وہ اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، جہاد مقصود بالذات چیز نہیں ہے، مقصود بالعرض ہے، اور اللہ کا ذکر مقصود بالذات چیز ہے۔ اسی سے سارا اشکال ختم ہو جانا چاہیے، لیکن کچھ عوام لوگ بھی ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اسے ذرا سا کھولتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے مقصود بالعرض، ایک ہوتا ہے مقصود بالذات۔ مقصود بالذات کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل خود مقصود ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، وہ خود مقصد ہے۔ جیسے اللہ کا ذکر خود مقصد ہے، اللہ کو یاد کرنا، چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے اللہ اللہ کہنے کی شکل میں ہو، یا چاہے تلاوت کلام اللہ کی شکل میں ہو، اللہ کو یہ چیزیں خود مطلوب ہیں، مقصود ہیں۔ اور ایک عمل وہ ہوتا ہے جو خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ کسی مقصود کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقصود بالعرض۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو یہاں سے حج کرنے کے لیے جانا ہے، حج مقصود ہے، لیکن اس مقصود کو پانے کے لیے آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے اڑتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں بیٹھنا مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود تو حج ہے، اس مقصود کو پانے کا ذریعہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مقصود بالعرض۔ اگر ہم جو ہے یہ اڑ کے نہیں جائیں گے تو ظاہر بات ہے حج نہیں ہوگا، اس وجہ سے یہ بھی مقصود ہو گیا ایک درجے میں، لیکن خود مقصود نہیں ہے وہ، بلکہ اصل مقصود تو حج کرنا ہے، اس حج کے لیے یہ مقصود ہے۔ جب آپ نے سمجھ لیا تو اسی طرح یہ سمجھیے جہاد مقصود نہیں ہے بلکہ اصل مقصود تو اس دنیا میں ایمان کا بقا ہے، اہل ایمان کا بقا ہے، اللہ کے ذکر کا قیام ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، دنیا کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو جائے، یہ اصل مقصود ہے، لڑائی اصل مقصود نہیں ہے۔ اگر کہیں پر مثال کے طور پر جو ہے دین خود قائم ہو اور دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ہم ایسے لوگوں سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں غیر مسلم ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، لیکن وہ ہمیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، وہ مسلمانوں کو باہر نہیں نکالتے، وہ مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے، بلکہ ان کو اپنی جگہ رہنے دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے مذہب پر ہیں، ہم اپنے مذہب پر ہیں۔ یہاں پر حکم نہیں ہے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی ہمیں دین پر چلنے میں رکاوٹ پیدا کرے گا، ہمارے دین پر چلنے کے سلسلے میں خلل پیدا کرے گا، ہمیں نمازوں سے روکے گا، دین پر باقی رہنے سے ہمیں منع کرے گا، ہمارے دینی مسائل میں خلل انداز ہوگا، تب ہم ان سے جہاد کریں گے۔ تو اصل مقصود کیا ہے؟ دین کو زندہ رکھنا، اللہ کے نام کو زندہ رکھنا، اللہ کے کلمے کو بلند رکھنا، یہ اصل مقصود ہے۔ اس مقصود کے لیے وہ چیز ذریعہ بنا کر اللہ کی طرف سے لاگو کی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی لیے کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ فضیلت اس میں ہے اللہ کے ذکر میں۔ اب یہاں ایک دوسرا پوائنٹ بھی سمجھ لیجئے، اگر کسی جگہ پر حالات ایسے ہو کہ وہاں جہاد کرنا ضروری ہو جائے، اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز لگانا ضروری ہو جائے، تو وہاں پر جہاد کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ہم وہاں پر مسجد میں بیٹھ کر ذکر کر کے یوں کہیں کہ بھائی میں تو جہاد نہیں کروں گا اس لیے کہ اس سے افضل چیز میں مشغول ہوں، اس سے افضل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، میں اللہ کے ذکر میں ہوں، میں جہاد نہیں کروں گا، اس سے افضل چیز میں مشغول ہوں، یہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس زمانے کے حالات اور اس علاقے کے حالات کے اعتبار سے اب یہ کام کے بجائے وہ کام کرنا ہے، اس لیے کہ اگر جہاد نہیں کرو گے تو تم مسجد میں بیٹھ کر ذکر بھی نہیں کر پاؤ گے، تم کو مسجدوں سے نکال دیا جائے گا۔
گھروں سے نکال دیا جائے گا اور تم کو دین سے محروم کر دیا جائے گا، تم کو دین پر رہنے میں رکاوٹیں پیدا کر دی جائیں گی اور تمہیں جو ہے جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کر دیا جائے گا، تمہاری زبانوں پر اللہ کے ذکر کے قائم کرنے کے لیے جو تحریک آپ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان تحریکوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے ذکر کو دنیا میں باقی رکھنے، مسجدوں کو باقی رکھنے، خانخاہوں کو باقی رکھنے، مدارس کو باقی رکھنے اور اہل ایمان کو باقی رکھنے، ان کی آل اولاد اور نسلوں میں دین کے تحفظ اور بقا کے لیے جہاد کرنے کی ضرورت پڑے گی تو جہاد کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ میں نے مثال دی، حج کرنے کے لیے ایروپلین میں اڑنا ضروری ہے، اگر ہم وہ ایروپلین میں اڑیں گے ہی نہیں تو وہاں جائیں گے کیسے؟ اس لیے وہ بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سے اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ عام حالات کے اندر تو جہاد وہ تو ضرورت پیش آئے گی تب کریں گے، لیکن ہر وقت جو کام کرتے رہنے کا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کیجئے۔ اب ہم جہاد میں تو نہیں نکل گئے ہیں، جب موقع آئے گا تو وہ کرنا ہوگا، اور جب تک موقع وہ نہیں ہے تو اصل مقصود ہے اللہ کا ذکر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال میں افضل، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ لفظ ہے علی کل احیانہ، اپنے تمام اوقات میں اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ کوئی وقت ایسا نہیں جس میں اللہ کے نبی اللہ سے غافل ہو جائیں۔ کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ جب وہ سوتے بھی ہیں تو ان کا دل جاگتا رہتا ہے، اللہ کی معرفت میں مشغول رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ نبی کا دل کبھی نہیں سوتا، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے تھے، رات بھر عبادت کی اور پھر اس کے بعد فجر کی اذان ہو گئی۔ فجر کی اذان پر 2 سنتیں پڑھی، ابھی نماز کا وقت باقی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات بھر کی تھکان اتارنے کے لیے اپنے بچھونے پہ پڑ گئے، یہاں تک کہ آپ کی نیند لگ گئی اور خراٹے آنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیند سے بہتر نماز ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، اور اس واقعے تک اذان میں یہ جملہ نہیں تھا۔ اذان میں ہوتا نا یہ جملہ، اس واقعے کے ہونے تک اذان میں یہ جملہ نہیں تھا۔ حضرت بلال کہنے لگے الصلاۃ خیر من النوم۔ حضور جاگ گئے، جاگ کر کہا کیا بلال کیا کہا تھا تم نے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ کے نبی نے کہا اجعلہ فی اذانک، اس کو بھی اذان میں داخل کر لو، آج سے اذان میں یہ بھی شمار ہوگا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے۔ الصلاۃ خیر من النوم، اس دن سے یہ بھی اذان کے اندر شامل ہو گیا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ جب سو گئے، خراٹے نکلنے لگے، اللہ کے نبی اٹھے اور چلے سیدھا مسجد، اور مسجد میں جا کے لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی، سوئے تھے تو وہ بھی دیکھا، انہی کے گھر کا واقعہ، اور مسجد بالکل سامنے، انہوں نے وہ بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی نکلے اور سیدھے مسجد جا کر نماز پڑھا دی۔ تو جب واپس آئے تو اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے، خراٹے نکل گئے تھے، لیکن آپ نے وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے نماز پڑھا دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم معاشر انبیاء وہ ہیں کہ جن کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ جب آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا تو وضو کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو سونے سے وضو کو لاگو کیا گیا ہے
اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے دل سو جاتے ہیں، اور جب دل سو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سونے کی حالت میں ہوا نکل گئی ہو اور آدمی کو پتہ ہی نہ چلا ہو سکتا ہے کوئی قطرہ نکل گیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، رات کا موقع آدمی سو گیا اور سونے کی حالت میں بے خبری کے ساتھ سو رہا ہے، دل تو اس کا سویا ہوا ہے جیسے آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، اس سے اسے کچھ پتہ نہ چلے گا۔ اس لیے جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ سو جائیں تو ہمیں وضو کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کے نبی کا دل جب جاگ رہا ہے، آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، تو اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو نبی بے خبر نہیں رہے گا، اس لیے ان کو وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر اللہ کے نبی روزانہ کیوں وضو کرتے تھے؟ یہ تو ایک دفعہ ہے کہ نہیں کیا اور نماز پڑھا دی، لیکن روزانہ کیوں وضو کرتے تھے؟ روزانہ ہم کو اور آپ کو سکھانے کرتے تھے، وہ اپنے مقام کو بتانے ایک دفعہ نہیں کیا، لیکن روزانہ ہم کو اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے، اس لیے کہ اگر یہ تعلیم اللہ کے نبی روزانہ ہمیں نہ دیتے تو یہ سونے والا جو طبقہ ہے وہ کہہ دیتا کہ ارے بھائی صبح میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی مشکل نہیں، دیکھو میں خود کر رہا ہوں، روزانہ تم کو دکھا رہا ہوں۔ کئی دفعہ واقعہ پیش آ رہا، دن میں کئی دفعہ وضو کر رہا ہوں۔ اگر حضور یہ وضو کر کے نہ دکھاتے تو لوگ کہتے بھائی وہ تو حضور ہیں، اس لیے جو ہے وہ تو صبح میں اٹھ جاتے تھے، ان کو تو وضو کی ضرورت نہیں تھی نا، اٹھ جاتے تھے، ہم کیسے اٹھیں گے؟ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ہم کیسے ڈالیں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی کو بتایا گیا روز آپ کیجئے، آپ پر وضو تو ہے نہیں پھر بھی کیجئے، تاکہ امت برابر آپ کو دیکھ دیکھ کر کرتی رہے اور دیکھ دیکھ کر ہمت بنتی رہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں ہر وقت اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اہل السماء لیرون بیوت اہل الذکر تضیء لهم کما تضیء الکواکب لاہل الارض۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آسمان والے کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے۔ آسمان والے ذکر کرنے والے لوگوں کے گھروں کو ایسا دیکھتے ہیں اوپر سے کہ جیسے زمین والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم یہاں سے اوپر دیکھیں تو ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، جب اللہ کے فرشتے نیچے دیکھتے ہیں دنیا والوں کو تو جہاں جہاں اللہ کے ذاکر بندے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں ان کو وہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بڑے اونچے مقام والے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ذکر کی توفیق عطا فرما دی۔ جب وہ یہاں ذکر کرتے رہتے ہیں ستارے گویا چمکتے رہتے ہیں، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلتا میں اللہ کے پاس کیسا چمکیلا ہو گیا ہوں، میں اللہ کے پاس کیسا دمک رہا ہوں، میں اللہ کے نزدیک اور اللہ کے فرشتوں کے پاس کیسا چمک رہا ہوں، اور میں ہی نہیں میرا گھر بھی چمک رہا ہے۔ اس لیے کہ یہاں کہا گیا ہے لیرون بیوت اہل الذکر، ذکر کرنے والوں کے گھر چمکتے ہیں۔ جب گھر چمکتے ہیں تو ذکر کرنے والا کیسا چمکتا ہوگا، اس کا اندازہ خود کر لیجئے۔ ذکر کرنے والا بیٹھا ہے لیکن چمک رہا ہے گھر، وہ خود اللہ کا ذاکر بندہ اللہ کے نزدیک کیسا چمک والا دمک والا ہوگا۔ واقعی یہ بہت ہی اونچے درجے کی بات ہے جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ یہ چند احادیث تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی، اور وہ قصہ بھی آپ کو سنا دیا حضرت ابو یزید بستامی کا، جس سے اندازہ ہوا کہ اہل اللہ کا کیا حال ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک اور بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ معروف کرخی ایک بڑے اللہ والے گزرے، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ،
انہوں نے ایک بار مونچھیں بنانے حجام کو بلایا اور کہا کہ بھائی مونچھیں بنا دو. تو وہ کاٹنے کے لیے بیٹھا، لیکن ان کی زبان حرکت کر رہی تھی. وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو زبان ہل رہی تھی. حجام ان سے کہنے لگا کہ اگر آپ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہیں گے تو پھر میں کام نہیں کر سکوں گا، یعنی مونچھیں نہیں بنا سکوں گا. ہو سکتا ہے کہ کہیں کٹ جائے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ رک جائیے، اپنے لبوں کو ٹھہرا دیجیے. حضرت معروف کرخی کہنے لگے انت تعمل وانا لا اعمل، ارے تم تو کام کرو اور میں بیکار بیٹھ جاؤں؟ تم تو کام کرو، یعنی تم تو میری مونچھیں بنانے کا کام کرو اور میں خاموش بیٹھا رہوں، کوئی کام ہی نہ کروں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میرا کام تو میں کرتا رہوں گا، تیرا کام تو کرتے رہنا. یعنی اتنی دیر تک بھی اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تک روکنا نہیں چاہ رہے تھے. حالانکہ دل میں بھی ذکر ہوتا ہے، ایک ذکر قلبی ہوتا ہے، ایک ذکر لسانی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے چاہتے تھے دل تو ہے ہی ذکر میں، زبان بھی ذکر کرتی رہے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ تو تیرا کام کر، میں میرا کام کرتا ہوں، کچھ نہیں ہونے کا. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد کرمانی ایک بڑے اللہ والے گزرے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امام محمد ابن نضر کی خدمت میں گیا، اور محمد بن نضر کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے میل ملاپ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ تنہائی میں رہنا. حالانکہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، بہت ان کے کام دھام، لیکن سب تنہائی میں بیٹھ کر وہ کرتے تھے. عام طور پر لوگوں سے میل ملاپ نہیں کرتے تھے، اٹھک بیٹھک نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں گیا، وہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں سے میل ملاقات کو برا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، میں میل ملاقات سے ذرا دور رہتا ہوں، اس لیے کہ عام طور پر لوگوں سے میل ملاپ جب ہوتا ہے نتیجہ ہوتا ہے کہ ادھر کی ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، بلکہ بعض لوگوں کے ہاں تو غیبتیں ہوتی ہیں، چغلیاں کھائی جاتی ہیں، الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں، زبانوں پر جو آتا ہے لوگ بولتے رہتے ہیں، یا کم سے کم فضول باتیں تو ہوتی ہی ہیں. گناہ کی بھی ہوتی ہیں، غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، یہ اور وہ. اگر وہ نہیں بھی ہوئی تو کم سے کم یہ ہے کہ فضول باتیں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے میں لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتا، میں تو تنہائی میں رہتا ہوں. عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو اس سے وحشت نہیں ہوتی؟ آپ تنہا رہتے ہیں تو آپ کو کیا وحشت نہیں ہوتی؟ تو محمد ابن نضر کہنے لگے کیسے وحشت ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کہتا ہے انا جلیس من ذکرنی. انہوں نے کہا کیسے وحشت ہو سکتی ہے جب اللہ کہتے ہیں انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. جلیس کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. جلیس کا یہی تو معنی ہے نا، جلیس کے معنی آپس میں بیٹھنے والے لوگ، ایک دوسرے کے جلیس، ایک دوسرے کے ساتھی. اللہ نے کہا جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا جلیس ہوتا ہوں، یعنی میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. جب اللہ ہمارے ساتھ میں ہے تو وحشت کا کیا موقع ہے؟ یہ تھے اہل اللہ جو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں یوں لگا دیتے تھے. اللہ نے ان کے مقام کو، مرتبے کو بڑھایا. ہمیں بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیں. جب موقع مل جائے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جب اپنی مصروفیات میں آپ لگیں، وہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے ذکر میں رہے، زبان سے نہیں تو کم سے کم دل اللہ کی طرف لگا رہے. اس لیے کہ ایک آدمی اپنی کام دھام کے ساتھ دل سے اللہ کو یاد کرتا رہے، ایسا ہونا ممکن ہے. یہ نہیں کہ ممکن نہیں، بہت سے اللہ والے دنیا میں کرتے ہیں
اور دنیا والے بھی دنیا میں ایسے ہر کام کرتے رہتے ہیں. دل ایک جگہ اٹکا ہوا ہے، کام ایک کام کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا دل ایک آدمی سے مل گیا ہے، تعلق پیدا ہو گیا ہے، اسے اس سے محبت ہو گئی ہے، یہ کام کر رہا ہے لیکن دل میں وہ بسا ہوا ہے. ارے دنیا کی حقیر محبت کو اگر تم بساتے ہو اور اس کے ساتھ اپنا کام دھام کر سکتے ہو تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو یاد کرتے کرتے بھی دنیا کا کام کر لیا کرو. کہنے والوں نے کہا کہ عشق مولا عشق لیلا سے کم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب عشق لیلا کا یہ حال ہے، یعنی دنیا کی محبت کا حال یہ ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت کا حال یہ ہے، تو کیا اللہ کی محبت اس سے بھی گئی گزری ہے؟ جب عشق لیلا میں لوگ ایسا کر سکتے ہیں تو بھائی عشق مولا میں کیا نہیں کر سکتے؟ لہذا عشق لیلا کو نکالو، عشق مولا کو بساؤ. جب عشق مولا بس جائے گا، اسی کا نام ہوگا، اسی کا تذکرہ ہوگا، اسی کی باتیں ہوں گی، دل میں وہی چھایا ہوگا، دل میں وہی بیٹھا ہوا ہوگا، ہر موقع پر اسی کا تذکرہ ہوگا، اسی کی باتیں ہوا کریں گی. اس لیے کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جا رہی تھی تو ایک جگہ پر 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے آپ کو صوفی کہتے تھے. وہ صوفی لوگ بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے تھے. حضرت رابعہ بصریہ نے کہا ان سے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ کہا بس ہم لوگ بیٹھ کر دنیا کی مذمت کر رہے ہیں، دنیا کتنی بری ہے، دنیا کتنی ناپائیدار ہے، دنیا کیسی بے وفا ہے، دنیا کے بارے میں ہم تبصرہ کر رہے ہیں. تو حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی اوف، اس سے معلوم ہوتا ہے تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت گھس گئی ہے. انہوں نے کہا حضرت ہم تو دنیا کی مذمت کر رہے ہیں. کہا کہ جس کے دل میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے. معلوم ہوتا ہے دنیا تمہارے دل میں کچھ بڑی جگہ پالی ہے، اس لیے اس کی مذمت کرنے بیٹھے ہو سکتا کسی کو نہ سمجھ میں آئی ہے. میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو وہ آدمی کم سے کم آپ کے درجے کا ہوتا ہے یا آپ سے بڑا ہوتا ہے. جو آپ سے گھٹیا ہوتا ہے نا اس کی برائی آپ نہیں کرتے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والی آتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی پوزیشن نہیں، کبھی آپ اس کی غیبت نہیں کرتے. کہیں نہیں سنا گیا کہ کسی کام والی کی غیبت کام کرانے والے جو بڑے گھر کے لوگ ہیں وہ کرتے بیٹھے ہوں، بیٹھ گئے ہوں. وہ جو کام کرنے والی آتی ہے نا ویسی ہے، ویسی ہے، ویسی ہے، یہ ہے، وہ ہے. کبھی آپ نے سنا کہیں ایسی مجلس جمی ہو جس کے اندر اپنے نوکروں، اپنے چاکروں اور اپنی خادماؤں، اپنے خدمت گزاروں کے جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے ان کے بارے میں تبصرے کرتے، ان کی برائی کرتے بیٹھے ہوں؟ نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ خود جانتے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا نام لینے کو آپ مناسب نہیں سمجھتے. لیکن جو آپ کے مقام کا ہوگا، تاجر ہوگا تو تاجر، عالم ہوگا تو عالم، شیخ صاحب ہوں گے تو کوئی شیخ صاحب، ان کی غیبت کریں گے. تاجروں کی غیبت کرے گا، اپنی پوزیشن والوں کی غیبت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں ہوتا ہے وہ ہے کچھ، وہ ہے نا، اسے اتارنے کے لیے غیبت ہوتی ہے. جو ہے ہی نہیں آپ کی نظر میں اسے اتارنے کی کیا ضرورت، وہ تو خود ہی اترا ہوا ہے پہلے سے. تو رابعہ بصریہ نے یہ سمجھایا کہ تمہارے دل میں کچھ ہے دنیا کی عظمت محبت، اس لیے تم اس کی مذمت کرنے بیٹھے ہو. پھر انہوں نے کہا مجھے تو اپنے رب کے ذکر سے فرصت نہیں اور تم کو دنیا کی مذمت کی فرصت مل گئی. مجھے تو اپنے رب کے ذکر سے فرصت نہیں اور تم کو دنیا کے ذکر کی فرصت مل گئی. جو اللہ کے ذکر میں لگ جائے اسے کہاں موقع ملتا ہے وہ غیبتیں کرتا بیٹھے، ادھر ادھر کی بکواس کرتا بیٹھے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا بیٹھے اور خواہ مخواہ کی باتوں کے اندر مشغولی رہے. وہ مشغول ہوگا اللہ ہی کی باتوں میں مشغول ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے مقربین میں شامل فرمائے اور اپنے ذکر کی بے پناہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں اپنے ذکر کو جاگزی فرمائے اور ہماری زبانوں کو آراستہ پیراستہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.
میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی،